जमूत यमन वगैरह के अंदर जो है ना वो हमारे सामने है। जो सयाह वहाँ पर जाते हैं और इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि वो इन मुकामात की सैर करते हैं। तो ये अरब बायदा की तारीख जो है ना ये मुकम्मल हो चुकी है। जो सबसे कदीम अरब की अक़वाम थी और उनके निशानात मिट गए और फिर उनकी उस अंदाज में नस्लें आगे न चल सकीं। उसके बाद अरब आरबा आते हैं और अरब मुस्तारबा। आज हमारा मसला अरब मुस्तारबा के साथ है, आरबा के साथ बाद में आएगा। आरबा ये यानी मुख्तसरन मैं कहूँगा कि ये जब हम अरबों की तारीख का मुताला करते हैं तो उसके अंदर इन्हें कहतान की औलाद कहा जाता है। कहतान बहुत आगे माजी के अंदर बहुत अहम आदमी गुजरा है अरबों की तारीख के अंदर। और अरबी जुबान का आगाज कहतान से हुआ था अरबी का। इससे पहले जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो लोग वहां पर थे वो मुख्तलिफ जुबानें बोलते थे, लेकिन कहतान से बाकायदा अरबी जुबान का आगाज होता है। कहतान का एक बेटा था यारब से, यारब बिन कहतान। ये इन हुक्मरानों के अंदर बहुत अहम है। यमन के अंदर इसने बहुत बड़ी सल्तनत कायम की थी और ये पीछे उनमें से जो साम की औलाद में से इरम थे और शद्दाद शदीद यानी इनकी औलाद में से ये लोग थे। और इनमें से हुमेरी, अज़दी और कहतानी ये कबाइल बहुत ज्यादा मशहूर हैं। तो इनको असल अरब कहा जाता है, यानी ये खालिस अरब थे, अरब आरबा। आरबा का मतलब खालिस अरब, जो कहतान की औलाद हैं। और ये लोग यमन के इलाकों के अंदर आबाद हुए, बहुत बड़ी सल्तनतें कायम की। वो जो मलका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो इसका वाक़या पेश आया और सूरह अन-नमल के अंदर ये वाक़या आएगा, तो हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान के जिक्र के अंदर इंशाअल्लाह ये अरब आरबा के हवाले से हम पूरी चीजें डिस्कस करेंगे बाद में। ये फिलहाल हमारा मौजू नहीं है, लेकिन अरब आरबा के मुतालिक ये जो लफ्ज है या इनकी जो अक़वाम है या जहाँ जाकर ये आबाद हुए, सिर्फ इतना जिक्र आज के लिए जरूरी था। अब हम आते हैं अरब मुस्तारबा, जो आज हमारा मौजू है। और मुस्तारबा ये चूंकि आप लोग अरबी जुबान के ग्रामर से उतने वाकिफ नहीं है, ये मुस्तारबा ये लफ्ज बजाते खुद जिस मादा से है, ये एक खास ग्रामर होता है। इसके अंदर ये मफहूम होता है कि ये खालिस अरब नहीं थे, बाहर से आकर अरेबिया के अंदर आबाद हुए। मसलन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो इराक के रहने वाले थे और उस जमाने के अंदर, ये इराक नाम तो खैर बाद के अंदर आया, उस जमाने में ये बाबुल तहजीब थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बेबीलन सिविलाइजेशन बहुत पहले जब वो खत्म हुई तो उसके बाद फिर यूनानी तहजीब आई थी, फिर उसके बाद रोमन आई। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूंकि बाहर से थे और वो अजमी जुबान बोलते थे रिवायात के मुताबिक। बाज़ रवायतें बताती हैं कि उनकी जुबान फारसी थी, मगर ये फारसी जुबान का ये जो लफ्ज है फारसी का, ये बाद में आया फारस से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान फारसी से मिलती जुलती थी, मगर उसका नाम ये नहीं था। मसलन के एक उर्दू का पुराना नाम रेख्ता था, मगर उर्दू ये नाम मशहूर हो गया है, जो कि असलन तुर्की का लफ्ज है। उर्दू लश्कर के माने में बोला जाता है। तो एक पुराना नाम रेख्ता था। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी जुबान जो थे वो अजमी जुबान थी। और जब इन्होंने यहाँ पर अल्लाह ताला की वही की रोशनी में खाना काबा आबाद किया और मक्का के मुकाम पर आकर वो डेरे डाले अपनी बीवी को, हजरत हाजरा को, और अपने बेटे जो दूध पीते थे उस वक्त हजरत इस्माइल, उनको वहां पर आबाद किया वही की रोशनी के अंदर। और वहां पर जब वो चश्मा निकला जमजम का, तो उस जमाने में वो कबीला एक खाना बदोश था, नोमैडिक्स, नोमैडिक लाइफ, बनु जुरहम। ये बनु जुरहम पीछे से उनकी औलाद में से था जो आ रही है अरबों, अरब आरबा की। तो ये यहाँ पर जब इसने देखा कि यानी उस जमाने के अंदर ये तो डेजर्ट था, सहरा था, और इस किस्म के खाना बदोश लोग जब किसी मुकाम पर कोई पानी पा लेते थे
تو ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتا تھا پانی ڈیزرٹ میں. تو یہاں پر بڑا بہترین چشمہ نکلا تو انہوں نے ڈیرے وہیں پر ڈال دیے اور ان کے ساتھ معاشرت قائم ہوئی. پھر حضرت اسماعیل کی شادی بنو جرم سے ہوئی اور وہیں سے عربی زبان جو ہے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جب وہ بڑے ہوئے تو وہ عربی زبان ہی پھر ان کو بولنا پڑی اور ان کی والدہ نے بھی اس کو سیکھ لیا. تو اس لحاظ سے پھر جو ہے نا وہ ان کی بعد میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہ جو بعد میں ہوئی، جن کو ہم بنو اسماعیل بھی کہتے ہیں اور بنو عدنان بھی کہا جاتا ہے، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نیچے چل کر عدنان بڑا عظیم انسان گزرا ہے تاریخی طور پر. پھر عدنان کی اولاد آگے پھر چلتے چلتے یہ قریش ہے اور یہ یہاں پر جو مختلف قبیلے ہیں قریش کے، یہ جو ہے نا وہ عدنان کی، اور عدنان جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے. تو اس لحاظ سے ان لوگوں کو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ان کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے. یعنی حضرت اسماعیل چونکہ باہر سے آ کر آباد ہوئے تو اس لحاظ سے مستعربہ، عربہ نہیں مستعربہ. یہ تو چنا کہ یہ تاریخی الفاظ کی ضروری تشریح تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. اب آتے ہیں حضرت ابراہیم کی تاریخ کی طرف. تاریخ کے اندر حضرت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انتہائی قابل ذکر جو پیغمبر تھے وہ حضرت نوح تھے. درمیان میں اور بھی ہیں، حضرت شیس، حضرت ادریس ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن انتہائی کہ جن کی اپنی بہت بڑی تاریخ ہے. پھر حضرت نوح کے بعد وہ پیغمبر کہ جن کی بہت بڑی تاریخ بنی وہ حضرت ہود تھے، جن پر گفتگو ہو چکی ہے قوم عاد کی طرف میں. پھر حضرت ہود کے بعد قابل ذکر پیغمبر کہ جن کی بہت بڑی تاریخ ہے اور جن پر وہی آتی ہے وہ حضرت صالح تھے. لاسٹ ٹائم ان کی تاریخ بیان ہوئی ہے قوم سمود کی. تو حضرت صالح کے بعد جو پیغمبر جن کی بہت بڑی تاریخ ہے، بلکہ سب سے بڑی تاریخ انہی کی ہے کہ صاحب وحی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے. لیکن آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ درمیان میں اور بھی پیغمبر ہوں گے اور ہم یہ توقع کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد آئی ہوگی، کیونکہ انبیاء جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے، کیونکہ زمانہ کافی طویل ہے سب کے درمیان. حضرت ابراہیم علیہ السلام تاریخ کے مطابق جو تاریخ ہم اس وقت اسرائیلیات، اسرائیلی روایات کے اندر ہے اور جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، ہمارے علماء نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام، آج اس ملک کا نام عراق ہے، اس زمانے میں عراق نام نہیں تھا، اس دور کے اندر شہر جو ہے آج اس کی علامات وہاں پر پائی جاتی ہیں عراق کے اندر، وہاں پر یہ پیدا ہوئے. اور اس زمانے کے اندر سارا جو نظام تھا سیاسی، معاشی اور سماجی وہ شرک پر مبنی تھا. تو ایک طبقاتی نظام تھا، کلاسیفیکیشن، نسلی لحاظ سے جو کلاسیفیکیشن ہے. ایک طبقہ وہ تھا جو عمرا کا تھا، یعنی جن کے ہاتھ میں حکمرانی تھی، اور حکمران جو تھا وہ نمرود تھا، جو خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور خدا کا اپنے آپ کو اوتار سمجھتا تھا. یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ ابھی تک، یعنی آج سے 100 سال 150 سال پہلے تک خود مسلمانوں کے اندر بھی بادشاہوں کو بہت بڑی چیز کوئی سمجھا جاتا رہا ہے. غیر مسلموں کے اندر تو بادشاہ جو تھے ایک لحاظ سے خدا ہوتے تھے، یعنی خدا کی صفات ان میں حلول ہو جاتی تھی اور خدائی اوتار ہوتے تھے. تو اس بنا پر یعنی فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا. اور جو نمرود کا خاندان تھا، یعنی یہ عمرا کا خاندان تھا، یعنی سب سے مقدس، جیسا کہ ہندوازم کے اندر برہمن ہیں، برہمنزم، یہ ایک قسم کے برہمن تھے. اور اسی طرح ایک دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں مذہبی اجارہ داری تھی، یعنی جو مذہب کا محافظ، اس کا درجہ دوسرے نمبر پر یہ قابل احترام تھا، اس کی ریسپیکٹ تھی. اور اس کے سربراہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان تھا. اور قرآن کے مطابق آپ کے جو والد تھے
اور وہ یہ مذہبی معاملات جو شرکیہ معاملات تھے اس کے وہ سربراہ تھے. اور ظاہر ہے دوسرے نمبر پر پھر جو ہے نا وہ ریسپیکٹ کا درجہ اس خاندان کو حاصل تھا. پھر تیسرا خاندان جو تھا وہ ملکوں کی حفاظت، اس کے پاس فوج ہوتی تھی تیسرے نمبر پر وہ. اور چوتھے نمبر پر جو عام رعایا تھی، عام لوگ، یعنی یہ کلاسیفیکیشن تھی. اگر آپ دیکھیں گے تو یہ قدیم اس زمانے کے اندر، اس تہذیب کے اندر جو کلاسیفیکیشن تھی، ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر بھی، چونکہ ہندوستانی تہذیب بھی بہت قدیم ہے تو اس کے اندر بھی وہی چیز ہے. اور پیچھے چل کر سلسلہ وہی ملتا ہے شرک کا. حضرت نوح علیہ السلام کی سارے اولاد ہیں، ہاں وہ عرب کے اندر آباد ہوتے ہیں اور وہ ہند کے اندر آباد ہوتے ہیں، وہ افریقہ میں جاتے ہیں، وہ سینٹرل ایشیا وغیرہ جہاں کہیں بھی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے نا وہ انہی سے چلتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کافی مشابہت ہے، یعنی ریزمبلنگ بہت زیادہ ہے اس کلاسیفیکیشن کی. تو اس ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اور جیسا کہ ہر پیغمبر کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے کہ آپ خود بچپن کے اندر بیزار تھے اس شرک سے. اور یہ تاریخ جو اسرائیلیات ہے، بنو اسرائیل نے بیان کی ہے، بالکل درست ہے قرآن کے ان الفاظ کے مطابق ہے کہ وہ بیزار تھے، اس لیے کہ پیغمبر تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا ہوا تھا اور وہ اپنی نبوت کا اعلان کرنے والے تھے. تو اس ماحول کے اندر ان کی بیزاری تھی، ان رسموں سے آپ دور رہتے تھے کسی کے اندر. اور یہی تاریخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہم آپ کو سناتے ہیں اور آپ پڑھتے بھی رہے کہ آغاز ہی کے اندر آپ شرک سے دور تھے اور یہ شرک اور یہ تمام رسمیں آپ کو پریشان رکھا کرتی تھی. اب اس کے بعد جب مکمل آپ کی جوانی اور مقام آ گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور اس کے بعد آپ نے اسلامی دعوت کا آغاز کیا اس شرک کے ماحول میں. اب یہ جو تاریخ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی، نبوت کے بعد انہیں قرآن کریم نے متعدد مقامات پر، یعنی ویریس پلیسز ریپیٹڈلی اس کو بیان کیا گیا ہے. لیکن یہاں پر ہم تاریخ کے طور پر جن مقامات سے گزریں گے ان میں سورۃ الانبیاء کے اندر ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کی دعوت اور آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ واقعہ آتا ہے. سورۃ انبیاء نمبر 21 اور ورسز ہیں 51 سے 70 تک، 51 سے 70. ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے ہیں اپنی قوم کو. پھر قوم نے جو سلوک کیا، پھر اس کے اندر آپ نے بتوں کو جس انداز کے اندر توڑا، یہ واقعہ. پھر سورت الصافات سورت نمبر 37 اور ورسز 83 سے لے کر 113 تک، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر بیان ہوا. اور پلس یہ ہے کہ اس کے اندر قربانی کا واقعہ بھی اس سورت صافات کے اندر بیان ہوا ہے. اس کے علاوہ باقی صورتوں کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر، قوم کی مخالفت کا ذکر ہے. پھر آپ کے ساتھ جو سلوک کیا آگ میں پھینکنے کا، اس کا اختصار کے ساتھ ہر مقام پر ذکر آتا ہے، ویری ریپیٹڈلی کئی اور صورتوں کے اندر بھی. تو یہاں پر جو ہم وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا نقشہ قرآن کی روشنی میں پیش کروں گا سورۃ الانبیاء سے اور پھر کچھ سورہ الصافات سے، جو ہے نا وہ یہ بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ سورۃ انبیاء، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ آیات 51 سے لے کر 70 تک، لیکن ساری تو خیر میں نہیں پڑھوں گا، لیکن ان میں جو اہم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اور ہم نے ابراہیم کو رشد اور ہدایت اور حکمت عطا کی اس سے پہلے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے کہ آپ سے پہلے ابراہیم کو بھی ہم نے یہ حکمت اور یہ دانائی اور ہدایت دی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اسے جانتے تھے ابراہیم کو، یعنی وہ اس کا مستحق ہے. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے یعنی ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، یعنی دعوت دی، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون،
یہ جو بت ہیں، یہ جو مجسمے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو اور اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہر وقت عبادت کر رہے ہو تم، یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کہ وہ انہی کے سامنے جھکتے تھے، عبادت کرتے، عابدین، عبادت کرتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم نے کہا پھر اصل بات تو یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے جو باپ دادا ہیں وہ تو گمراہی کے اندر ہے، ایک واضح گمراہی ہے کہ اگر ان بتوں کی عبادت کی جائے۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ بات کی تو انہوں نے جواب کے اندر یہ کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم کیا تم ہمارے ساتھ کوئی سچی سنجیدہ بات کر رہے ہو یا یہ مذاق کر رہی ہو تم؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کے خلاف بات کی تو ان کو یقین نہیں آیا کہ وہ کوئی سنجیدہ بات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہو سکتا ہے کہ یہ گپ شپ کے اندر کھیل کود کے طور پر ایک بات زبان سے نکل گئی ہو، غیر سنجیدہ طور پر۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی بھی انسان جو سنجیدہ ہوگا تو سنجیدہ صورتحال میں بتوں کے خلاف بات نہیں کر سکتا، اصل بات یہ تھی۔ لیکن پھر حضرت ابراہیم نے یہ کہا قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، نہیں میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس حقیقت پر میں جو ہے نا سب سے بڑا گواہ ہوں۔ یعنی انہوں نے اپنے دلیل کے ساتھ بات کی کہ یہ بہت بڑی میری گواہی ہے ایک پیغمبر کی حیثیت سے کہ اللہ۔ یہاں پر وہ واقعہ آتا ہے کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور قسم کھا کر ابراہیم نے کہا کہ میں جو ہے نا تمہارے بتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ترکیب کروں گا اپنی، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مجھے بندوبست کرنا ہوگا تمہارے بتوں کے ساتھ کہ اس کے بعد کہ تم جب واپس پلٹو گے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب وہ بہت بڑا کوئی فیسٹیول تھا کہ جس کے لیے وہ باہر جا رہے تھے دور، چونکہ وہ جو بت خانہ تھا تو ہر وقت وہ عبادت گزاروں سے بھرا ہوتا تھا، تو ظاہر ہے کہ ان کی موجودگی کے اندر تو وہ توڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ کیونکہ چھٹی کا دن تھا، فیسٹیول تھا، تو یہ حضرت ابراہیم کے لیے بہترین تھا۔ تو یہ ہوا کہ جب یہ لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے، وہ نہیں گئے، وہ اپنے ایکسکیوز پر۔ تو فجعلہم جزازا، تو حضرت ابراہیم نے ان تمام بتوں کو فجعلہم جزازا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیرن، سوائے جو کبیر تھا، جو بڑا تھا نا، بڑا، اس کو چھوڑ دیا۔ لہم لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ جب وہ واپس آئیں تو وہ رجوع کریں۔ یعنی یہاں پر حضرت ابراہیم ایک دلیل کے ذریعے ان کو سمجھانا چاہتے تھے، اور اسی دلیل کی خاطر جو بڑا بت تھا اس کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ جس کلاڑی کے ساتھ وہ روایتوں میں آتا ہے کہ تمام بتوں کو توڑ دیا تھا، اس کو اس کی گردن میں لٹکا دیا جو بڑا تھا۔ وہ بڑا نا اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اس کے لیے بڑی بڑی طاقتیں منسوب کرتے تھے کہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے، زیادہ قربانیاں اور عزت اسی کے لیے تھی، کلاڑی اسی کے وہ گلے میں لٹکا دی۔ جب وہ واپس آئے تو قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انہ لمن الظالمین، وہ تو یقیناً بہت بڑا ظالم ہے، کس ظالم نے ایسا کر دیا؟ قالوا سمعنا فتن، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کے متعلق، یذکرہم، جو ان بتوں کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، ذکر کیا کرتا تھا ان کا کہ میں ایسا کروں گا، یقال لہ ابراہیم، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو اسی نے کیا ہے، چونکہ وہ ایسی باتیں وہی کہتا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی عبادت نہ کرو، یہ نہ کرو، اور میں ان کے متعلق کچھ کروں گا۔
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا، اس قوم نے، کہ اس کو لے آؤ، اس نوجوان کو لوگوں کے روبرو، سب کے سامنے، لعلهم يشهدون، تاکہ سب کے سب اس کو دیکھیں، ہم پوچھیں گے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ان کا بادشاہ نمرود تھا اس پر بات پہنچی تو نمرود نے پھر بلایا ہوگا حضرت ابراہیم کو تمام لوگوں کے سامنے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ اس نے ایسا کام کیوں کیا، جیسا کہ روایات چلتی ہیں. قالوا، انہوں نے پوچھا، کہا، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، یا ابراہیم، اے ابراہیم، یہ سارا کام ہمارے ان خداؤں کے ساتھ تو نے کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دینے کے بجائے کہ ہاں یہ میرا کام ہے، ایسا سوال کیا کہ ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا. یہاں پر ایک اہم واقعہ آتا ہے. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، نے کہا کہ بلکہ مسئلہ یہ نہیں ہے، جو ان کا بڑا ہے نا بت، اس نے یہ کام کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اور تم پوچھو اس سے اگر یہ سب کے سب باتیں کرتے ہیں، اگر وہ بڑا بات کر رہا ہے تو جا کر پوچھو. اس نے توڑا ہوگا، باقی تو سب ٹکڑے ٹکڑے ہیں، تو ایک ٹکڑے نہیں ہوا تو سارا کام اس کا ہوگا جو بڑا ہے. دیکھیں یہ ایک جواب کا انداز ہوتا ہے، ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا. قرآن کے الفاظ آگے یہ ہیں، فرجعوا الی انفسہم، چنانچہ انہوں نے اپنے آپس کی طرف رجوع کیا، تمام لوگوں نے بادشاہ سمیت. فقالوا انکم انتم الظالمون، اور انہوں نے کہا کہ یقیناً تم خود ہی ظالم ہو. یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے، اور اس کا یعنی مفہوم یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے انہیں یہ کہا کہ اس بڑے سے پوچھو، یہ کام تو اس کا ہے، بل فعلہ، اس نے کیا، بڑے نے، تو اس وقت وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے. اپنے نفسوں کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی دلیل سے متاثر ہو گئے، کنونس ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہمارا ظلم ہے، بات تو ٹھیک ہے. یعنی وہاں پر وہ حقیقت کو پہنچ گئے، اور قریب تھا کہ وہ سب کے سب ایمان قبول کر لیتے قرآن کے اس بیان کے مطابق، کیونکہ اپنی کمزوری کو تسلیم کر لیا، سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ابراہیم ٹھیک ہے اور ہم ظالم ہیں. یعنی مفہوم یہ ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور ابراہیم سے یہ کہا کہ تو جانتا ہے کہ یہ تو بات چیت نہیں کر سکتے جتنے بھی ہیں. یعنی تھوڑی دیر کے لیے ان پر صحیح کیفیت طاری ہوئی، سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ابراہیم کی بات کو مان لیا جائے. مگر ہوا یہ کہ وہ جو عصبیت ہوتی ہے نا، بڑی ایک طویل مدت سے بتوں کی محبت، اور پھر میں نے یہ کہا کہ ان بتوں کی وجہ سے ان کو نذرانے ملتے تھے. اصل مسئلہ نذرانوں کا ہوتا ہے. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ ایسی کوئی مذہبی رسم جو کہ غلط ہوتی ہے لیکن جو آپ کو آمدنی دے رہی ہے، آپ کو فائدہ دے رہی ہے، حالانکہ وہ گمراہی ہوتی ہے، اس کو لوگ نہیں چھوڑتے. اور اگر کوئی آدمی اس کے خلاف بات کرے گا تو وہ بڑی مشکل کے اندر مبتلا کرے گا، اور مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑے گا. تو یہ صورتحال یہاں بھی ہے. تھوڑی دیر کے لیے تو وہ حقیقت کی طرف رجوع کیا، مگر پھر وہ جو نا اس سے پھر گئے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم اس سے کیسے پوچھیں، یہ تو نہیں. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو ابراہیم نے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تم کو کوئی فائدہ دے سکتے نہ کوئی نقصان. یہ صورتحال ہے. تو جب وہاں پر کچھ انہوں نے اگلی آیات کے اندر یہ ہے کہ وہ ڈرایا، دھمکانا چاہا، بس ایسا، جب حضرت ابراہیم جو ہے نا وہ ان کو بار بار سمجھاتے رہے، جب وہ ڈٹ گئے اپنی بات پر تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، کہا حرقوہ، اس کو جلا دو، آگ میں پھینکو ابراہیم کو. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور تم اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. یعنی ابراہیم کو ختم کر کے اپنے خداؤں کی مدد کرو. یعنی یہ تو خداؤں کا دشمن ہے ہمارے بتوں کا،
جب یہ ختم ہوگا تو ہمارے بت جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے اس طرح، اور اس طرح ہم ان کی مدد کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اب قرآن ذرا اختصار کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اس میں پورا واقعہ یہ ہے کہ پھر انہوں نے بہت بڑا آگ کا وہ الاؤ جلایا بادشاہ کے حکم سے، اور پھر حضرت ابراہیم کو اٹھایا اور اس کے اندر پھینک دیا۔ تو اب واقعہ یہ ہے، قلنا یا نار کونی بردا، تو ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آرڈر دیا، اے اگ کونی بردا، تو ٹھنڈی ہو جا، وہ سلامن، اور سلامتی والی ہو جا، یعنی کوئی نقصان نہ پہنچا، علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے۔ ہاں، تو چنانچہ ایسا ہی ہوا جب اللہ کا حکم ہوا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے، اس کے اندر ایک معجزے کی کیفیت ہے ہمارے سامنے، کہ انہیں تو یقین تھا کہ ابراہیم جو ہے نا وہ جل کر ختم ہو جائے گا، لیکن آگ ان پر گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا، ارادہ کیا تھا ابراہیم کے خلاف، کیدن، مکر کا، یعنی نقصان کا، ختم کرنے کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن الٹا ہم نے ہی ان کو نقصان اٹھانے والا بنا دیا، یعنی وہ ناکام ہو گئے، اپنا وہ مقصد حاصل نہ کر سکے، ابراہیم کو نہ مار سکے، وہ تو جیتے جاگتے اس آگ میں سے نکل آئے۔ تو یہاں پر یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، اور اس کے بعد ان کی آگے ہجرت کا معاملہ آتا ہے کہ اس سلسلے میں ہجرت ہے۔ اس میں کوئی تھوڑا سا جی میری آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہاں جی، ہیلو، آ رہی ہے جی جی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے۔ یہ تصویر بھی آ رہی ہے سامنے؟ اب ٹھیک ہے، پہلے بیچ میں غائب ہو گئی تھی جی کچھ عرصہ۔ اچھا، اب اس کے بعد میں آ رہا ہوں، یہ تو سورۃ انبیاء ہے، اور پھر اسی طرح اس کا اگلا حصہ جس کے اندر قربانی کا ذکر بھی ہے، یہ سورہ الصافات کے اندر ہے۔ ان دونوں کو ملا کر، چونکہ ان دونوں صورتوں کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر میں تو اس کو، اس حصے کو تو نہیں پڑھوں گا کہ جس کے اندر پورا کا پورا وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اسی سے ملتا جلتا ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پر گئے اس میلے کے لیے تو حضرت ابراہیم پیچھے رہ گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سب کو توڑ دیا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ آخر میں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو ابراہیم نے یہ کہا اور فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اور وہی مجھے ہدایت بخشے گا اور میری مدد کرے گا۔ اب یہاں پر رب حب لی من الصالحین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے عطا فرما، میرا شمار فرما صالحین میں سے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو چنانچہ ہم نے بشارت دی ابراہیم کو، خوشخبری دی ایک ایسے لڑکے کی پیدائش کی جو حلیم، حلم والا، یعنی ٹولرنس، کہ جس کے اندر انتہائی بردباری ہوگی۔ یہ حضرت اسماعیل کی صفت ہے، اور آگے چل کر ایک خوشخبری اسی قربانی کے حوالے سے حضرت اسحاق کی بھی آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، دوسرے بیٹے کی، اور ان کی صفت بیان کی حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہ غلام علیم، جاننے والا، علم والا۔ حضرت اسماعیل کے لیے یہ حلیم، ان کے اندر صفت بردباری اور ٹالرنس کی ہے۔ تو اس کے اندر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے طویل عرصہ گزارا اپنی قوم کے اندر، دعوت دیتے رہے، لیکن جب یہ بات پکی ہو گئی کہ ان کی قوم میں سے کوئی دعوت کو قبول کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کا اپنا باپ بھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوا کہ اب وہ ہجرت کریں۔ یہ ہجرت ان کی
जो है ना वो शाम की तरफ थी, फलस्तीन की तरफ, और उसी के साथ साथ हिजाज की तरफ, मक्का की तरफ। और ये सारा मामला अल्लाह ताला की तरफ से वही किया गया था और उस वही के तहत आप चल रहे थे। यहाँ पर आपने दुआ की एक मेरा बेटा हो, ये दूसरी आयत के अंदर आता है, और अल्लाह ताला ने उनका जो पहला बेटा था ये हजरत इस्माइल थे और अल्लाह ताला ने इनको अता किया। अब ये हिजरत के अंदर इनके साथ उस वक्त सिर्फ 2 आदमी थे। हजरत इस्माइल की विलादत बहुत बाद के अंदर हुई है, बल्कि उनकी वालदा उस वक्त तो आपके साथ हिजरत के अंदर तो वो रास्ता में मिली ना, बिल्कुल आगाज में नहीं थी। एक तो आपकी बीवी थी हजरत सारा, और फिर आपके भतीजे थे आपके साथ इस हिजरत में, और वो ईमान कबूल कर चुके थे। उनका नाम हजरत लूत था, लूत अलैहिस्सलाम। इनको भी अल्लाह ताला ने आइंदा चलकर नबूवत अता की और बहुत बड़ी नबी थे, और इनकी कौम का और इनकी तारीख इंशाअल्लाह आइंदा आएगी, आज नहीं है। तो ये भतीजे थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत को अपने साथ लिया, और ये 3 अफराद जो है ना इन्होंने हिजरत की उस उर के इलाके से। अब इस दौरान जो है वो रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अक़द में हजरत हाजरा भी आ गईं, और हजरत सारा को तो आपने फ़लस्तीन और शाम के अंदर रखा, और हजरत हाजरा को अल्लाह ताला की वही की रोशनी में लेकर आप मक्का गए, और इसी मुकाम पर के जहां अब मक्का आबाद है और काबतुल्लाह है, उनका डेरा डाल दिया, और अल्लाह ताला के आसरे और तवक्कुल पर उनको वहां पर रखा। और इस सिलसिले में एक उनकी दुआ भी है बहुत बड़ी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी मुकाम पर, लेकिन ये सूरत इब्राहीम के अंदर है कि रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, कि ए रब, मैंने अपनी इस औलाद को, मुराद थी अपने बेटे इस्माइल को, और वो उस वक़्त ऐते तुफूलियत में थे, वो जो ना शीरख्वार बच्चा, और अपनी बीवी को, मुराद ये था एक ऐसी वादी के अंदर जो है ना मैंने उनको सुकूनत दे दी है, आबाद कर दिया है, कि जो बिल्कुल बंजर है और जो काबिल काश्त नहीं है। ये मक्का की जो वादी थी। तो उन्होंने दुआ की कि अल्लाह इनकी तू हिफाजत फरमा, और फिर इनको तू रिज़्क अता फरमा यहाँ पर। ज़ाहिर है कि वो अल्लाह ताला की वही की रोशनी में सब कुछ कर रहे थे। तो इसके अंदर वाक़यात ये हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद इस लिहाज से बहुत अहम पैगंबर आते हैं कि जिन्होंने हिजरत की और अपने एक बेटे को शाम और फ़लस्तीन के अंदर, और इसी तरह उर्दन के इलाके में अपने भतीजे को मुकर्रर किया। बड़े बेटे हजरत इस्माइल को अरब के अंदर काबतुल्लाह आपने तामीर किया, उसकी बात भी आ रही है। और एक आलमगीर दावत का निज़ाम और ये मंसूबा आपने कायम किया। इस लिहाज से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम अंबिया में बहुत ज़्यादा बुलंद है। इनको अबुल अंबिया भी कहा जाता है। नबियों के बाप, यानी अक्सर अंबिया हजरत इब्राहीम की औलाद में से है, यानी इस तरफ हजरत इसहाक और हजरत याकूब की तरफ से, क्योंकि जो बनी इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा आते रहे। बनु इस्माइल में से कोई पैगंबर नहीं है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके अंदर जो ना पहले और आखिरी पैगंबर यही है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस नस्ल में से, बनु इस्माइल में से भी, और उमूमी तौर पर प्रिंसिपली तमाम अंबिया के आखिर में खातमुल अंबिया हैं आप। तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये था। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि जो वाक़या होता है अब उसको बयान करूँ कि अब हजरत इस्माइल की विलादत हो गई, फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, तो हमने बिशारत दी गुलाम हलीम की, एक बेहतरीन बुर्दबार बेटी की। वो पैदा हुए, फलम्मा बलगा मआहु साया, जब वो बड़ी उम्र को, यानी जब वो चलना फिरना दौड़ना इस उम्र को वो पहुंच गए, यानी करीबुल बुलूग, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, तो इब्राहीम ने कहा कि मेरे बेटे, मैं ख्वाब के अंदर देख रहा हूँ, अन्नी अज़बहुका, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, अब बता
کہ تیری رائے کیا ہے، کہ تو کیسے دیکھتا ہے اس خواب کو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کرے۔ یہ ایک امتحان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کمٹمنٹ تھی اللہ کے ساتھ، اس کے لیے آزمائش تھی۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بیٹے کو بتانا ضروری تھا، کیونکہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ ہمارے جیسا خواب نہیں ہوتا، وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے، اور اس میں ایک خاص اشارہ ہوتا ہے۔ اب اس کے جواب میں حضرت اسماعیل نے جو کچھ کہا، وہ قال اسماعیل نے جواب دیا، یا ابت، اے میرے والد، اے میرے باپ، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ بہت زبردست جواب تھا حضرت اسماعیل کا۔ وہ اقبال نے کہا تھا، وہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو فلما اسلما، جب دونوں نے حکم کی اطاعت کر لی، باپ اور بیٹے نے، ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اس کو لٹا دیا جو نا منہ کے بل، جبین کے بل، منہ کے بل، یعنی وہ سر کے بل اس طرح نہیں، کیونکہ جب شکل سامنے ہوگی تو پھر جو محبت پدری ہے وہ آڑے آ جائے گی، مانے آ جائے گی، وہ حکم کی تعمیل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس نے حکمتاً دوسرا طریقہ اختیار، یہ بہت بڑا، یعنی ان کا ایک واحد بیٹا تھا، بڑی محبت ہے، لیکن دیکھیں یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا، آدمی اس کا بمشکل تصور کر سکتا ہے۔ جب ایسا ہوا، یعنی حضرت ابراہیم تو روایات کے مطابق آپ منا کے اندر گئے، اور وہاں پر جو ہے نا وہ آپ نے ابھی ان کو نیچے لکھا، چھری رکھی تھی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا کی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، انا كذلك نجزي المحسنین، اور یہی ہمارا طریقہ ہے کہ ہم جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کو بڑی جزا دیتے ہیں۔ تو اسرائیلی روایات کے مطابق وہ اچانک فرشتہ تھا اور اس نے آواز دی وحی کے ذریعے، ابراہیم ہاتھ روک لو، چھری کو چلانا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ مینڈا تھا، وہ وہاں پر ڈال دیا اور ابراہیم کو بتا دیا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ محض ایک بہت بڑی آزمائش تھی تمہارا ایمان آزمانے کے لیے، کیونکہ تم سے بہت بڑے کام لینے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کو فدیہ، لفظی ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے فدیہ کر دیا اسے ایک بڑے ذبح عظیم کے بدلے، یعنی ایک ہم نے وہ جو مینڈا تھا جسے جنت سے لایا گیا تھا، وہ ایک فدیہ ہو گیا حضرت اسماعیل کی زندگی کا۔ اسماعیل قربان نہ ہوئے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پھر اس کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایگزامپل بنا دیا، یعنی آئندہ آنے والی نسلیں بھی اب قربانی کریں گی اس موقع پر، اور ابراہیم کی مطابعت کے اندر، جیسا کہ الحمدللہ آج تک وہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ نہیں رک سکتا۔ تو ان آیات کے اندر اس قربانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، پھر خواب کا ذکر ہے، پھر جس طرح حضرت ابراہیم نے ان کو قربان کیا مگر اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا، ان کی قربانی منظور نہ تھی، دوسری قربانی ہو گئی، اور اس قربانی کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑی مثال بنا دیا، اور ایک سنت کے طور پر جاری کر دیا، کہ جس طرح یہاں پر یہ ایک ان آیات کے اندر واضح طور پر دکھایا گیا ہے۔ ان آیات کے اندر یہ ترجمہ آپ نے سن لیا، یہ پوری ایک تاریخ ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب دوسری اس کے ساتھ وابستہ تاریخ یہ ہے کہ ابھی اسماعیل چھوٹے ہیں، تو وہاں پر قبیلہ بنو جرہم، یہ بڑا مشہور قبیلہ تھا، یہ عربوں کا قبیلہ تھا، جو عربہ جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، یہ قبائل تھے، ان میں سے تو خانہ بدوش تھے، نومیڈک۔ یہ قبیلہ وہاں پر آیا اور اس نے جب دیکھا کہ ماہ زمزم بھی ہے، اور اس دوران چونکہ وہ پانی کی جب قلت ہوئی اور جب پیاس لگی
اور بچے کو بھی پانی پلانا تھا، خود حضرت حاجرہ کا مسئلہ بھی تھا، تو وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ رہی تھی. یہ جو چکر لگایا جاتا ہے نا صفا مروہ، اس زمانے کے اندر پہاڑیاں تھیں، آئے تو نشانات ہیں نیچے زمین پر. تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اس انداز میں پسند آئی کہ اب وہ حج کا ایک رکن ہو گیا. یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ایک بہت بڑی عظیم یادگار ہے. لیکن جب وہ واپس آئیں، چونکہ پانی تو وہاں پر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر، جیسے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہی قریب چشمہ جاری کر دیا. اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنے پاؤں مار رہے تھے تو اس کی برکت سے تو ان لوگوں نے قبیلہ بنو جرم والے جو تھے، جب انہوں نے دیکھا بہترین پانی ہے تو وہ پانی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، وہاں پر وہ ڈیرے ڈال دیتے ہیں. تو یہیں سے یعنی مکہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا. وہ لوگ وہیں پر رہ گئے. حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے اور اس دوران ان کی شادی بھی ان لوگوں کے اندر ہوئی. پہلی شادی تو وہ درست نہیں تھی جیسے کہ روایات ہیں. وہ بیوی اس لحاظ سے ایک پیغمبر کے قابل نہیں تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ دے دیا تھا اپنے بیٹے کو کہ اس کو فارغ کر دیا جائے. تو جب دوسری شادی کی اسے فارغ کرنے کے بعد، تو وہ ان کے شایان شان تھی، وہ پیغمبری کے مطابق تھی اور اس مشن کے اندر وہ مددگار ہو سکتی تھی جو حضرت اسماعیل کا بہت بڑا نبوت کا مشن تھا. تو بہرحال یہاں سے شہر مکہ آباد ہوا. وہیں پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، وہ سارے وہ بنیادیں بتا دی گئی کعبۃ اللہ کی، کہ اس کو اس طریقے سے تعمیر کرنا ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر عبادت کا مرکز ہوگا اور تمام مومنین پوری دنیا سے آ کر یہاں پر اکٹھے ہوں گے، اکٹھے عبادت کریں گے اور حج کریں گے. اور حج کے مناسک جو ارکان آج ہم ادا کرتے ہیں، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائے گئے. کعبہ کی تعمیر کا جو واقعہ ہے یہ متعدد آیتوں کے صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہ ہے، اس کی آیات 125 سے 127 تک، یعنی 125 سے 127. سورۃ الحج کے اندر بھی ہے، سورۃ الحج سورۃ نمبر 22، اور جو آیتیں ہیں سورۃ الحج کی یہ 26 سے لے کر 29 تک ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اب میں سورۃ الحج کی طرف جانا چاہتا ہوں، کچھ آیات پڑھ کر جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے متعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دیں، جو واقعہ بیان کیا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے جو ہے نا وہ تیار کر دیا پورا منصوبہ ابراہیم کے لیے مکان کی تعمیر کا، اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کا، کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، شرک نہ کیا جائے. وطہر بیتیا، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو کہ میرے گھر کو وہ پاک کرے، یعنی تعمیر کرنے کے بعد کعبۃ اللہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد میرے گھر کو وہ پاک کرے. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور جو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ہیں، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، یعنی جو بھی عبادت گزار آئیں گے وہ جس انداز میں بھی عبادت کریں ان کے لیے پاک کر دیا جائے اور یہاں پر کوئی شرک نہ ہو. پھر اگلی آیت ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو کہ وہ جو ہے نا وہ آواز دیں بلند لوگوں کے لیے حج کے متعلق، کہ لوگوں حج کے لیے آئیں. روایات کے اندر آتا ہے پھر ابراہیم نے جب تعمیل کے اندر یہ آواز دی تو یہ آواز دور دور تک سنی گئی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ آواز تھی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو دعوتی مشن تھا وہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے جہاں جہاں تک وہ جا سکتے تھے اسلام اور توحید کی دعوت انہوں نے پھیلائی. تو اس کے ذریعے پھر ان لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ حج کے لیے آئے، حج یوں کرنا ہوگا پورے عرب کے اندر. تو یہ پوری تاریخ یہ ہے. تو آپ جو ہے نا وہ اذن، آپ جو ہے نا وہ ایک صدا دیں لوگوں کے لیے کہ وہ حج کے لیے آئیں. یأتوک رجالا، تو لوگ پھر آئیں گے ابراہیم تیری طرف
پیدل چل کر، وہ علی کل دامر، اور ہر اونٹ پر، یاتین من کل فج عمیق، یہ تمام کے تمام دور دراز کے فاصلے طے کرتے ہوئے آئیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ دیکھ لیں یہ حاجی ان فائدوں کو جو ان کے لیے رکھ دیے حج میں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں یہ معلومات، یعنی اسپیسیفک ڈیز کے اندر، یہ جو مخصوص ایام ہیں حج کے، اس کے اندر وہ اللہ کا ذکر کریں. اور اس کے اندر عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور جو بھی ہم نے ان کو دیے ہیں جو بہیمۃ الانعام، یہ جو چرنے والے جانور ہیں، یہاں پر قربانی، تاکہ وہ قربانی بھی کریں اور اس طرح وہ مناسک حج ادا کریں. تو ان آیات کے اندر جہاں قربانی کا بھی ذکر ہے، وہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر یہ ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب اسماعیل اور ابراہیم دونوں کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے اور ان کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پھر یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما، کیونکہ تو ہی سنتا ہے، سننے والا ہے، اور ہر چیز کو تو ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہر چیز کو. تو یہ ان کی دعا تھی. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے اور اتنا احاطہ ہے، اس پر اس انداز میں جو نا وہ آپ نے کعبہ تعمیر کرنا ہے، یہ مرکز ہوگا اہل ایمان کا. تو اس تعمیر کے اندر حضرت اسماعیل جو نوجوان تھے اس وقت، تو باپ کے ساتھ مل کر وہ ان کو پتھر لا لا کر دیتے تھے ادھر سے ادھر سے، اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ دیوار تعمیر کر رہے تھے. اور اسی کے اندر ایک خاص رکن کے مقام پر یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی. تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ وہ خصوصی پتھر لا دو، اس مقام پر نصب کرنا چاہتا ہوں. تو روایتوں کے اندر یہ ہے کہ یہ حضرت جبرائیل نے اس وقت کمپینین شپ کی حضرت اسماعیل کی، اور ان کو بتایا کہ یہ فلاں پتھر وہ آگے چل کر ان کو ملا، تو وہ حجر اسود تھا. بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ جنت سے لایا گیا تھا، تو وہ حضرت ابراہیم کو لا کر دیا گیا، تو انہوں نے اس مقام پر اسے نصب کر دیا. اور یہ جو ہے حج کے مناسک میں سے یہ ہے کہ جو آدمی وہاں تک پہنچ سکے وہ اس کو ضرور بوسہ دے، اگر ایسا نہ ہو تو دور سے وہ استلام اشارہ کر دیا جاتا ہے. ایسے اشارہ استلام جو ہے نا یہ اس کا ایسا بنا دیا گیا. آج کل تو ممکن نہیں ہوتا، حتیٰ کہ عمرہ کے ایام کے اندر بھی ممکن نہیں ہے کہ آدمی آسانی کے ساتھ وہاں تک پہنچ سکے. لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ، اسلام دین فطرت ہے، یہاں پر ایک چیز، ایک کام اگر آپ نہیں کر سکتے، ایک حکم پر تعمیل آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو محروم نہیں کیا، اس کا الٹرنیٹو ہوتا ہے، آپ متبادل کی طرف چلے جائیں. وہ استلام ہے، وہ ہاتھ کا اشارہ ہے. اس لیے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے استلام کرتے ہیں وہاں پر حجر اسود کے بالکل سامنے جا کر. یہ ایک ہماری بہت بڑی اخلاقی اور ایمانی کمزوری ہے مسلمانوں کی کہ ہم وہاں پر پہنچ کر ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، اور وہاں پر ایک سٹیمپیڈ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی کے اندر بہت سے لوگ اپنی جانوں سے بھی گئے ہیں. آج کل تو الحمدللہ کچھ سلسلہ وہ رکا ہوا ہے یہاں. یعنی ایک اعزاز جو اللہ تعالیٰ نے استلام کی شکل کے اندر بھی آپ کے لیے رکھ دیا ہے، جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں پر اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالیں اور دوسروں کی جانوں کو بھی مشکلات پیدا کرتے ہوئے حجر اسود تک پہنچیں. یہ کوشش حرام ہے، کہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہے ایک نیک کام کے لیے، اور بھی کعبۃ اللہ کے اندر اتنا بڑا گناہ کرنا، اور خطرناک قسم کا گناہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کی اخلاقی تربیت ہو، ان کے ایمان کی تربیت ہو. ایک چیز نہ بھی مل رہی ہے اسلام کے اندر تو یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا
کہ اس شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے حق سے کم پر راضی نہ ہو اور زیادہ حق اپنے بھائی کے لیے نہ چھوڑ دے. یعنی اب دوسروں کا خیال رکھیں، اگر آپ کا حق بنتا ہے تو اس سے کم پر راضی ہو جائیں، کوئی بات نہیں، اس سے آپ کو زیادہ اجر ملے گا، آپ کا مرتبہ بلند ہوگا. تو دوسرا بھی اگر اسی طرح سوچے، تیسرا بھی، اور سب کے سب اسی طرح سوچیں تو مسائل حل ہو جاتے ہیں. مسئلہ تو یہ لالچ کی وجہ سے نا، کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز میرے لیے ہو اور دوسرا بے شک وہ نقصان کے اندر جائے، تو یہ لالچ ہے، خود غرضی ہوتی ہے. تو یہ ہے مختصر کعبۃ اللہ کی تعمیر. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو مناسک حج ہیں وہ وہی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ سکھائے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کے مطابق پہلا حج کیا اس انداز میں، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا جو اہل ایمان تھے، قبیلہ بنو جرم کے، جو اب رشتہ دار ہو چکے تھے ان کے. حضرت اسماعیل کی شادی بھی ان کے اندر ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جب تک وہ زندہ رہے، وہ چونکہ ان کا اصل مقام جو تھا یہ آج کل یہ اس وقت ملک شام کا ایسا تھا فلسطین، تو ہبرون آج کل الخلیل کہتے ہیں، یہیں پر ان کا مرکز ہے. اور ہمارے جو پیغام اسلام کا گروپ ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آج سے 2 سال یا 2.25 سال پہلے، یعنی 2.5 سال پہلے، ایک اہم وفد کے ساتھ جو ہے نا وہ مجھے اسرائیل اور فلسطین کے ایک وزٹ کا اتفاق ہوا تھا. اس وفد کے اندر جو ہے نا بڑے یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے. تو اس دوران مجھے ہمیں اتفاق ہوا ہبرون کے اندر بھی جانے کے، جس کو الخلیل بھی کہتے ہیں، وادی الخلیل. تو وہاں پر ہمیں وہ حضرت ابراہیم، اس پورا علاقہ، پھر ان کا مقبرہ، سب سے پہلے ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا مقبرہ آتا ہے، حضرت سارہ کا، پھر حضرت ابراہیم کا، پھر آگے بڑے احاطے کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کا. تو یہ سارے جو مقبرے ہیں یہ ایک زری کے اندر ہے. تو وہ ایک بہت بڑی مسجد ہے جو سلجوق حکمرانوں نے وہاں پر تعمیر کی. ہم نے وہاں پر نمازیں بھی پڑھی. تو وہاں پر ایسا ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر منور پر جب میں کھڑا تھا تو کچھ آیات تعمیر کعبہ کی میں تلاوت کرنے لگا. کچھ آیات دوسری تھیں، یہ جو قربانی کی آیات تھی سورۃ الصافات کی. تو میں نے بڑی کوشش کی، اس وقت میرے ذہن میں نہ آ سکی. جب واپس آئے راستے کے اندر آ گئی، لیکن اس مقام پر شاید وہ ایک خاص روحانیت کی ایسی کیفیت طاری تھی کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا اس پورے اس علاقے کے اندر. اس بات کو میں تحدیث نعمت کے طور پر، یعنی نعمت کی شکر گزاری کے طور پر آپ کے سامنے، بلکہ اس کی پوری تفصیل اس دورے کی، اس وزٹ کی، آپ کو یاد ہوگا پیغام اسلام کے گروپ کو، تو وہ پوری میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. وہ خاصی دلچسپ تھی وہ اور طویل تھی. اب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، پھر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں شام اور فلسطین بھی جاتے تھے، اور ہر سال حج کے موقع پر پھر وہ یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے اس کے اندر مکہ میں. تو ان کی قیادت میں حج ہوا کرتا تھا. لیکن پھر ان کا انتقال ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر سربراہ تھے، تو انہوں نے پورا حج کا نظام قائم کیا. پھر اس کے اندر تمام علاقوں کے اندر پھر کر توحید کی جو نا تعلیم پھیلائی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. اور پھر ان کی اگر ہم ان روایات کو مان لیں تو ان کے مطابق یہ ہے کہ 135 سال عمر تھی، 135 ایئرس جو ہے نا وہ حضرت اسماعیل کی عمر تھی، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو یہاں تک جو ضروری تاریخ تھی قرآن کی روشنی میں ان دونوں بزرگوں کی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی، آپ کے سامنے پیش ہوئی. اس کے اندر اہم نکات، اہم امپورٹنٹ پوائنٹس یہ ہیں کہ حق کے لیے جو مصائب ہیں یہ ہمیشہ رہتے ہیں، حق اور سچائی کے لیے. اور اسی لیے حضرت ابراہیم کو ہجرت کرنا پڑی، ان کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا. اور جس زمانے کے میں اپنی قوم کے اندر بھی وہ تبلیغ کرتے رہے، اس زمانے کے اندر بھی
یعنی ان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کی گئی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب آپ ہجرت کریں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ انسان مصیبتیں اٹھانے کے بعد عظمت آتی ہے۔ جب انہوں نے مشکلات میں سے گزرے، نکل گئے، تو ان کو عظمت ملی۔ حضرت ابراہیم کو پھر ان کے دو عظیم بیٹے سامنے ہیں، حضرت اسماعیل پہلے، حضرت اسحاق بعد میں، پھر تمام انبیاء جو ہے نا جتنے بھی اس کے بعد آئے ان کی اولاد میں سے حضرت اسحاق کی۔ اصل میں اللہ پر یہاں پر توکل ہمارے سامنے اور یقین کا مقام ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی اللہ سے محبت اور اطاعت اتنی زیادہ کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دینا، یہ ایک انتہائی محبت اور اللہ پر توکل ہے، یہ یقین کا اعلیٰ مقام ہے۔ تو ہمارے لیے اس کے اندر سبق یہ ہے، اور وہ قربانی کا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس معیار کو تو برقرار نہیں رکھ سکتے یا نہیں پہنچ سکتے کہ جو معیار قربانی کا اور اس سپرٹ کا حضرت ابراہیم نے قائم کیا، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے جو پریکٹیکل لیسن ہے، جو ہم پریکٹیکلی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ حق کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی دیں۔ اور اس کے اندر دو قربانیاں جو ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ یہ قربانی کی سپرٹ ہے جو ہم ہر سال ادا کرتے ہیں، ایک اپنی رائے کی قربانی اور دوسرا اپنے ایک مفاد کی قربانی، اللہ کے لیے اور دوسروں کی بہتری کے لیے، دین کی بہتری کے لیے۔ یہ بات میں ایک تجربہ کی روشنی میں رکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں بھی ہیں، دینی اور مذہبی جماعتیں بھی ہیں، اور ان دونوں جماعتوں کے اندر جہاں کہیں بھی ہیں، جتنی بھی ہیں، ایک بہت بڑے مسائل ہیں۔ جو لوگ کسی جماعت کے رکن باقاعدہ بن کر نہیں رہے، شاید وہ اس بات کو پوری طرح نہ سمجھ سکیں، لیکن جو لوگ کسی سیاسی جماعت کے باقاعدہ کارکن ہیں، جماعت کے اندر رہے ہیں، یا کسی مذہبی جماعت کے باقاعدہ کارکن ہیں، وہ جانتا ہے کہ اندر کا ایک کلچر ہوتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، یہ مطلوبہ ترقی کبھی نہیں کی انہوں نے، اندر کے مسائل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات، اور یہ شخصی اختلافات جو ہوتے ہیں وہ نسب العین سے دور رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر میں سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ تو اخلاقیات اور ان چیزوں کہ وہ قریب نہیں جاتی، اور یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران وہ لوگ ہیں جو ہمارے اندر بہتر نہیں ہیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے، قرآن کی روح یہ ہے کہ تمہارے حکمران وہ ہوں جو تمہارے اندر بہتر ہوں۔ ہمارے اندر جو لوگ بہتر نہیں ہوتے، بدتر ہوتے، وہ ہمارے حکمران۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو لازم نہیں سمجھتے کہ سیاسی لوگ اور حکمران وہ مذہبی بھی ہوں، وہ نمازیں بھی پڑھے، وہ روزے بھی رکھے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ شراب سے بھی، بے شک وہ شراب بھی پیتے رہے، ہمارے لوگوں نے فخر کے ساتھ کہا بھی ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں۔ یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اندر غلط لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے حکمران، اور یہ ایک سب سے بڑی۔ لیکن مذہبی جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو شخصی اختلافات ہیں، دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر لوگ اپنی رائے کی قربانی نہیں دیتے، اپنے مفاد کی قربانی نہیں دیتے۔ اور یہاں پر ہم بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی سنت کی، ہر سال اور قربانی پر گفتگو ہوتی ہے، اور یہ گفتگویں جرنل انداز میں ہوتی ہے، علماء حضرات بھی جنرل انداز کے اندر، دوسرے بھی۔ اس کو متعین کر کے کیا جائے کہ ہماری اپنی جماعتوں کے اندر ہم نہ اپنے مفاد کی قربانی دیتے ہیں، نہ رائے کی قربانی دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی مذہبی جماعت اپنے نسب العین کو اور جو معیار ہے اس کو نہیں پا سکی، پیچھے ہے، مقاصد کو حاصل کرنے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ ہے وہ پوائنٹ۔ جب ہم قربانی کی بات کریں گے، حضرت ابراہیم کی سنت کی بات کریں گے، تو اس کو متعین طور پر اپنے اوپر لاگو کریں، اس کے بغیر کام نہیں بنتا، اس کے بغیر حق ادا نہیں ہوتا، حق کو بیان کرنے کا۔ تو یہ اہم پوائنٹ تھے اس قربانی کے حوالے سے، اس تاریخ کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔ اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا۔ ڈاکٹر ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ آپ نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے ہجرت کر کے اپنے گھر سے،
تو اس کے بعد یہ بی بی ہاجرہ کہاں سے آ گئی ہیں، اور ان کا آپ نے کوئی صحیح طرح سے ذکر نہیں کیا، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام از اے مائٹی پیغمبر جو کہ ان کے بیٹے تھے. اور جی دوسری چیز یہ وضاحت کریں کہ مکہ میں یہ جو مقام ابراہیم ہے وہاں پہ 2 پاؤں کے نشان ہیں، اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. شکریہ. یہ بیان کے دوران میں دونوں جز رہ گئے، حالانکہ میرے ذہن کے اندر تھے. پہلے سوال کا جواب یہ ہے، اور اس کے اندر جو معتبر روایت ہے کہ جب یہ راستے میں جا رہے تھے تو وہاں پر ایک حکمران کے پاس، اس ایریے کا جو حاکم تھا، آپ کو ٹھہرنا پڑا. تو وہاں پر وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی بیوی ہوتی تھی تو اس خاوند کو وہ حاصل کر لیتا تھا بیوی کو، اور خاوند کو مروا دیتا تھا یا نکال دیتا تھا علاقے سے. تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے اور ان سے پوچھا گیا حضرت سارہ کے متعلق، تو آپ نے وہاں پر وہ دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ ایک آپ کی بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، کوئی بھی ہو، بہن بھی ہو، لیکن یہ سب کے سب ایک رشتہ ہوتا ہے کہ بردرز اینڈ سسٹرز ان فیتھ، جیسا کہ ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ دین کے اندر ہماری ایک اخوت ہوتی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ. پھر قرآن نے اس کو بہترین انداز میں بیان کیا ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھائی بہن ہیں، اخوہ، یہ اس کا ترجمہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہاں پر یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور انہوں نے اس میں اصلیت کی طرف اشارہ کیا، اصل کی طرف، کہ دینی لحاظ سے. لیکن ان کو یہ نہیں بتایا کہ دینی لحاظ سے، ورنہ تو کام خراب ہو جاتا. لیکن وہ متاثر ہوا اور اس نے جو ہے نا وہ اپنے جو تھے، یعنی اس کے اپنی لونڈیوں میں سے جو بہترین یعنی اپنی خو کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے تھی، وہ ہاجرہ تھی، وہ ان کو دے دی بطور تحفہ. یہ اس زمانے کے رواج تھے حضرت ابراہیم کو، اور ان کے نکاح میں حضرت ابراہیم نے پھر نکاح کر لیا. اس لیے وہ یہاں پر ایک یہودی جو ہے نا ایک نقطہ اٹھاتے ہیں، یہ زیادتی ہے کہ اسحاق کی جو والدہ تھیں وہ آزاد، اور وہ آزاد خاندان سے تھیں، اور لیکن جو ہاجرہ تھی اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے نا، جو اسماعیل، بنو اسماعیل، جو اسماعیل کی ماں ہے، وہ غلام بیک گراؤنڈ، سلیوری سے تھی. یعنی یہاں سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کا درجہ نیچے ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں سب درجہ برابر ہے، اور تمام شریعتوں کے اندر یہ رہا ہے کہ انسان برابر ہے. اور سلیوری کو جو ہے نا وہ اس لحاظ سے تو کسی شریعت نے جائز نہیں رکھا کہ جس لحاظ سے یہ ماضی کے اندر جہاں بھی پائی جاتی تھی اور جس شکل کے اندر بھی تھی. اب اس میں جب خانہ دوسرے نقطہ کی طرف آتے ہیں کہ جب وہ پروسیس جاری تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کا، تو اس کے اندر ایک خاص پتھر تھا کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت اسماعیل، جب دیواریں اوپر ہو گئی تو اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ پتھر رکھتے تھے. تو اس کے جو نشان ہیں روایات کے مطابق، اس کو مقام ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، اور اس وقت آج بھی وہ اس کو محفوظ کیا گیا ہے وہاں پر. تو یہ تاریخی طور پر جو ہے نا اس پتھر کا تعلق، اور اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے جہاں پر یہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم جو ہے نا وہ دیوار بلند کرتے تھے. اور یہاں پر یہ سنت ہے کہ جب آپ اپنا طواف ختم کر لیتے ہیں، وہ جو نفل پڑھے جاتے ہیں، تو قرآن کے اندر بھی ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس اگر آپ پڑھیں تو یہ زیادہ محمود، قابل تعریف ہے اگر موقع مل جائے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو نہیں، تو آپ ضرور ہی اپنے آپ کو تکلیف کے اندر ڈالیں اور دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالیں. یہ غیر شرعی، غیر اور یہ پاؤں کے اسلامی نشان ڈاکٹر صاحب، وہ پاؤں کے نشان کیسے ہیں پتھر کے اوپر؟ یہ میں نے بیان کیا نا کہ وہ کھڑے ہو کر اس کو آپ معجزانہ رنگ کے اندر لے لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاؤں کے نشانات کو باقی رکھا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب دوسری ایک چیز کی، یہ جو نمرود ہے یہ وہی ہے جس نے ٹاور آف یہ جو بیبلون سٹی کہتے ہیں، اور ٹاور آف بابل جو بابل کا جو تھا وہ بنایا تھا؟ روایات میں یہی ہے. تو یہ کیا حضرت ابراہیم کی ہجرت اور ان کا زمانہ وہی ٹائم تھا جب یہ مطلب بابل کا تھا، یا حضرت ابراہیم کی ہجرت سے کا
بعد کے یہ جو بیبلون نہیں ان کا یہ بابل کا زمانہ ان کی ہجرت کا زمانہ ہے. جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جس ماحول کے اندر، تو یہ بابل کی جو تہذیب تھی اپنے عروج پر تھی. اچھا. السلام علیکم ڈاکٹر پھر صاحب. ان پر بھی عذاب آئے، پھر وہ چونکہ جو قوم نہیں مانتی تو ان کو یہ قرآن میں ذکر ہے کہ ان پر عذاب آیا، ہلاک ہو گئے. پھر ان کے اگلے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ایمان قبول کیا. لیکن بہرحال یہ بابل کا زمانہ تھا، بیبیلن سیولائزیشن. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. شمس اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرے 2-3 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ قریش مکہ جو تھے وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد مان کے بڑا فخر محسوس کرتے تھے، تو ان کی تاریخ میں، قریش کی مکہ کی تاریخ میں حضرت ابراہیم کا کیا رول تھا؟ وہ کیا حضرت ابراہیم کو ایز اے پیغمبر مانتے تھے، یا ان کی نظر میں حضرت ابراہیم کا رول کیا تھا؟ دوسرا میری وائف کا کوشچن ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو قربانی دی گئی وہ حضرت اسماعیل ہی تھے، کیونکہ قرآن میں کہیں حضرت اسماعیل کا نام نہیں، وہاں لکھا گیا ہے کہ ان کے بیٹے کا، اپنے بیٹے کی قربانی انہوں نے دی. دوسرا سوال تو یہ. اور تیسرا سوال یہ کہ حضرت اسماعیل کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ شکریہ. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو قریش، صرف قریش ہی نہیں، جب پورے کے پورے عرب، یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ پورے عرب کے اندر جتنی بھی قبائل ہیں ان کی تاریخ پیچھے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہے، ان کی اولاد میں سے عدنان کی تمام. یہ کسی موقع پر میں بیان کروں گا آگے چل کر. تو اس لحاظ سے تمام کے تمام جتنے بھی عرب ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف اپنے آپ کو، اور ان کے نزدیک حضرت ابراہیم پیغمبر تھے، اور اسی طرح حضرت اسماعیل کی بھی حیثیت وہی تھی. یہ تاریخ یوں چلتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوری، یعنی ان کے پوری ایک دعوتی تحریک ہے، ایک طویل زمانہ ہے، یعنی روایات میں ہے کہ 135 سال ان کی طویل عمر تھی. یہ بہت بڑا زمانہ ہے. تو پورے عرب کے اندر انہوں نے توحید کی دعوت پھیلائی. پھر اس کے بعد یہ مسلسل آگے چلتی رہی، نسلاً بعد نسلاً، جنریشنز آفٹر جنریشنز، ون آفٹر انادر. یہ توحید اور سارا سلسلہ، وہ تاریخ بھی چلتی رہی کہ ابراہیم کون تھے، پیغمبر تھے، اسماعیل پیغمبر تھے، شرک کو مٹایا، توحید کو قائم کیا. حتیٰ کہ ایک حجاز کے اہم حکمرانوں میں سے ایک حکمران عمر بن لوہی کا زمانہ آتا ہے. اس کا زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے 400 سال پہلے کا ہے، 400 years ago. اس شخص نے اس نظام کو بدل دیا. شرک اس سے شروع ہوا. تو یہ کہیں گیا ملک شام کی طرف، تو وہاں پر کچھ بت پرست لوگ تھے، ان کو اس نے دیکھا کہ وہ بتوں کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، تو اس کو یہ طریقہ پسند آیا، کیونکہ ایک پہلے سے یہ آخرت کا منکر تھا. عربوں کے اندر جو آخرت کے انکار کا عقیدہ بھی اسی سے چلا، اور دوسرا شرک کا بھی. وہاں سے بہت سی مورتیں اٹھا لایا، صفا مروہ پر رکھیں، کعبہ پر رکھیں، اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی ریسپیکٹ کی جائے. اب لوگ بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ شرک یہاں سے شروع ہوا. یہ پوری ایک شرک کی تاریخ ہے. اس کے بعد یہ شرک رہا ہے. اچھے لوگ پیدا ہوتے رہے جو شرک کے خلاف بولتے رہے، لیکن بہرحال اس درمیان کوئی نبی نہیں آیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ہے، ایسی قریش میں سے آپ اٹھے، اور پھر آپ کی دعوت اور تحریک ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ شرک ختم ہوا. تو یہ مختصر تاریخ ہے کہ عرب جو ہیں یہ بنو اسماعیل ہیں، اور خصوصاً بنو عدنان بھی ان کو کہا جاتا ہے. یہ مستعربہ سب کے سب، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ان دونوں کے لیے یہ ہمارے پیغمبر ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو خصوصاً قریش کے اور عربوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کرتا ہے کہ یہ تمہاری تاریخ ہے، اور اس میں بار بار ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ تم نے شرک کیوں کیا، حالانکہ ابراہیم نے شرک نہیں کیا. ما کان ابراہیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ یقیناً ابراہیم وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنے والا تھا، یکسو تھا، ولم یک من المشرکین،
اور اس نے کبھی شرک نہیں کیا. یعنی دس از ون آف دا ورسز, یہ قرآن کی آیات میں سے ایک آیتیں ہیں سیمپل کے طور پر. ایسی کئی دوسری آیات ہیں کہ ان کو تنبیہ کی گئی. تو وہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حیثیت سے دیکھ رہے تھے عرب. اب قربانی کے حضرت اسماعیل اور حضرت یہ ایک اسلام اور کرسچینٹی اور جوڈائزم ان دونوں کے درمیان یہ کنٹروورشل ہے. قرآن کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نہیں ہے. بائبل کے اندر یہ بات ہے کہ قربانی اسحاق کی ہوئی تھی, اسماعیل کی نہیں. اچھا, قرآن کریم کے اندر حضرت اسماعیل کا نام تو نہیں ہے, لیکن ہماری جو روایات ہیں اسلامی احادیث ان میں حضرت اسماعیل کا ذکر ہے. لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خود بائبل کے اندر یہ تو ذکر ہے کہ قربانی اسحاق کی ہوئی تھی, لیکن وہاں پر تضادات بھی ہیں, وہاں پر کنٹراڈکشنز بھی ہیں. یعنی دوسری ورسز کے اندر بائبل یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم نے اپنے جس بیٹی کی قربانی دی وہ پہلا بیٹا تھا. یہ ذرا آپ دیکھیں نا کہ یہ دلیل ہمارے ہاتھ میں جاتی ہے, کیونکہ بائبل کی تاریخ بھی اس پر متفق ہے کہ حضرت اسماعیل ابراہیم کے پہلے بیٹے تھے, اسحاق دوسرے تھے, بعد میں پیدا ہوئے, وہ پہلے نہیں تھے. یعنی یہ تضاد, اور یہ تضاد ہمارے حق کے اندر آتا ہے. اور پھر قرآن نے جو تاریخ بیان کی ہے وہ بھی حضرت اسماعیل کے حق میں جاتی ہے, کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آیات کے مطابق جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جب وہ ہجرت کے لیے نکلے اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے کو لے کر, تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ تو اپنی طرف سے مجھے بیٹا عطا فرما جو مدد کرے میری مشن میں. اس وقت بیٹا نہیں تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصہ, تھوڑے سے عرصہ کے بعد جب وہ وہاں پر پہنچے تو حضرت اسماعیل کی پیدائش ہو گئی. اچھا, یہ تاریخ چلتی ہے. اور پھر قرآن یہ بتاتا ہے کہ قربانی کا جو واقعہ پیش آیا وہ تھوڑے عرصہ کے اندر آیا, یعنی وہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا. یعنی حضرت اسماعیل تقریباً نوجوانی کی عمر کو ابھی قریب البلوغ تھے, پہنچنے والے تھے, یہ واقعہ پیش آیا. حضرت اسحاق کا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ بہت بعد میں آئے ہیں. یہ میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جو قرآن کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو قربانی ہے وہ پہلے بیٹے کی ہوئی ہے اسماعیل کی, اس لیے کہ یہ واقعہ بہت پہلے پیش آیا, اور حضرت اسحاق کی پیدائش بہت بعد میں ہوتی ہے چل کر. جی ہاں, تو یہ بھی ایک کانٹیکسٹ ہے, قرینہ ہے. اور دوسرا اصل قرینہ تو خود بائبل بیان کر رہی ہے کہ جو قربانی پہلے بیٹے کی ہوئی. ایک طرف کہتی اسحاق کی ہوئی ہے, اسحاق کا نام لیا. دوسرے مقام پر بائبل کہتی ہے کہ ابراہیم نے اپنے جو پہلا بیٹا تھا, فرسٹ سن ایلڈر, اس کی ہے, اور وہ حضرت اسماعیل بنتے ہیں. وہ تو بائبل میں بھی لکھا ہے. پھر احادیث میں نبی علیہ السلام نے اس بات کی تصریح کر دی ہے کلیئرلی کہ وہ اسماعیل ہی تھے. تو یہ وضاحت امید ہے کہ جو ہے نا وہ قابل اطمینان ہوگی. حضرت اسماعیل کا مقبرہ کہاں پر, کہاں ان کا وفات ہاں, یہ آپ نے پوچھا تھا. یہ جو صفا مروہ اور زمزم ہے, اس کے اسی علاقے کے اس کے درمیان میں کہیں ہے. لیکن اس کا کوئی نشان, نام و نشان تو نہیں رکھا گیا. نام و نشان نہیں ہے. ایک عرصے تک تھا لیکن مٹ جاتا ہے with the passage of time. یہ مورخین کا خیال ہے, لیکن وہ دفن یہیں پر ہوئے, صفا مروہ کے قریب یہیں, یا زمزم کے قریب جو ہے نا وہ ان کی قبر یہیں پر ہے, اس خاص ایریے کے اندر ہے, جیسے کہ روایات بتاتی ہیں. ویسے ایک بات مجھے قریش کی سمجھنے, میں تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. قریش کی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا, جیسا کہ تقریباً ہر پیغمبر پہ یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ یہ تو ہمارے میں سے ہمارے جیسا آدمی ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, بیوی بچے رکھتا ہے, کاروبار کرتا ہے. حضرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ خدا نے کوئی اگر خدا نبی بنا کے بھیجتا تو کسی فرشتے کو اتارتا یا کسی اور ہستی کو اتارتا.
تو ان کی بات میں یہ تضاد ہے کہ حضرت ابراہیم کو وہ پیغمبر مانتے ہیں، حضرت اسماعیل کو پیغمبر مانتے ہیں، جبکہ وہ پوری طرح واقف ہیں کہ یہ ہماری طرح کے انسان تھے، جبکہ وہ اعتراض کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے۔ ہاں، یہ عارفین صاحب بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ بڑا تاریخی سوال ہے۔ یعنی تاریخ پر غور کرنے سے اس کا جواب ملتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان ماضی میں گزر چکا ہوتا ہے، جو فوت ہو چکا ہوتا ہے ماضی کے اندر، اس کی ایک عظمت قائم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ موجودہ لوگ جو ہے نا ان کے اندر وہ رہتا نہیں ہے، وہ ماضی میں گزر چکا ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایما ہو گئیں۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو وہ کنٹروورشل ہوتا ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی عظمت سامنے آتی ہے۔ ماضی کے جو انبیاء تھے، قریش کے سامنے ان کی عظمت قائم ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی صدیوں کی تاریخ سے، حالانکہ اپنے دور کے اندر وہ بھی کنٹروورشل رہے ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ پیغمبر کی تاریخ اس کی وفات کے بعد اصل تاریخ بنتی ہے، اس کی عظمت آتی ہے۔ جب تک وہ زندہ ہوتا ہے تو وہ کنٹروورشل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زندہ انسان، آج بھی ہمارے اندر بڑے عظیم لوگ ہیں، جب تک وہ ہوتے ہیں تو ان کی عظمت پوری طرح سامنے نہیں آتی، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو رفتہ رفتہ ان کا کام اور ان کی عظمت لوگوں پر آتی ہے۔ 50 سال 100 سال کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے، 200 سال کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے وہ بہت بڑے ولی و مرشد بن جاتے ہیں۔ یہ تاریخ کا معاملہ ہے کہ انسان جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت ان کی وہ شخصیت نہیں تھی جو فتح مکہ کے بعد یا آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بنی ہے۔ اس وقت آپ کے لیے یہ تھا کہ آپ کنٹروورشل تھے، بتوں کے خلاف بول رہی ہے، باپ دادا کے دین کے خلاف چل رہی ہے، بے دین ہو گئے ہیں، جادوگر ہیں۔ وہ عظمت کی تاریخ نہیں بنی تھی ان کے سامنے۔ اور یہ ہر آدمی، اس کو آپ اس لحاظ سے لیں کہ حضرت ابراہیم نے جب دعوت کا آغاز کیا کنٹروورشل تھے، حضور علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا تو قریش حضور کو اس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے تھے جس نقطۂ نظر سے حضرت ابراہیم کی اپنی قوم شہر ار کے اندر ان کو دیکھ رہی تھی۔ اور ابراہیم کی عظمت کی تاریخ بعد میں بنی ہے، پہلے نہیں تھی۔ یہ بعد میں، یہ تاریخی مسئلہ ہے کہ انسان کتنے بھی عظیم کیوں نہ ہو، جب وہ اپنے میں ہوتا ہے، دعوت دیتے ہیں، تو لوگ اس کو، جو مخالفین ہوتے ہیں، کنٹروورشل بنا دیتے ہیں، لیکن اس کی عظمت کی تاریخ پھر بعد میں بنتی ہے۔ ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایما ہو گئی۔ یہ تو ہمارا سبق، اس سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ انسان ہو یا مسلمان ہو، یہ مردہ پرست قوم ہے، کیونکہ بلے شاہ کے زمانے میں ان کو کافر قرار دیا گیا، علامہ اقبال کو واجب القتل قرار دیا گیا کہ جب انہوں نے شکوہ لکھا تھا، تو اب یہ کہ جی وہ رحمت اللہ علیہ لگایا جاتا ہے علامہ اقبال کے ساتھ۔ اور بلے شاہ کی تو کہتے ہیں کہ کیا زبردست صوفی شاعر تھے، اور جو بات کرتے ہیں اب سمجھ آتی ہے کہ واقعی کتنی اچھی بات کی۔ اس زمانے میں تو بڑے وہ کنٹروورشل فگر تھے وہ بھی۔ جی ہاں، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ دراصل اس میں آپ مردہ پرست نہیں کہہ سکتے، یہ ایک تاریخی عوامل ہیں جو تاریخ بناتے ہیں انسانوں کے لیے۔ تو اس میں یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی عصبیت کی وجہ سے، وہ اپنے رسوم کی وجہ سے ایک انسان کی عظمت کو اس کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتی۔ کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی عظیم ہوتے ہیں، لیکن پھر تاریخ جو ہے ان کی عظمت کو بار میں نمایاں کر دیتی ہے۔ یہ تاریخی عوامل ہیں جو بہرحال یہ لا آف نیچر کا حصہ ہے، قانون فطرت۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 2 سوال ہیں۔ ایک تو سوال یہ سنا تھا کہ خانہ کعبہ دنیا میں پہلا اللہ کا گھر تھا اور اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی، تو کیا یہ صحیح ہے کہ اسی بنیاد پہ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، یا پہلی بار اللہ کے حکم سے انہوں نے پہلی بار وہاں گھر تعمیر کیا تھا، یا حضرت آدم علیہ السلام کی لوکیشن پہ ہی تعمیر کیا گیا اس کو؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ بھی سنا ہے کہ
مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، لٹایا تھا، تو آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی اور چھری چلائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے میکسیمم 70,000 پر ہیں، اور انہوں نے کب 70,000 پر کن اوکیزن پہ یہ پر کھولے تھے. ان میں سے ایک اوکیزن یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا تھا، اور اللہ کا حکم آیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریپلیس کر کے دمبا یا شیپ کو رکھ دیں. تو وہ اتنا تیزی سے، اتنا فاسٹ ان کو آنا پڑا کہ وہ دمبے کو ریپلیس کر سکیں، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی تھی. تو یہ کیا صحیح ہے کہ یہ واقعی ذبح کیا گیا تھا آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، یا اس سے پہلے ہی روک دیا گیا؟ شکریہ. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ سورۃ آل عمران میں ہے کہ یقیناً وہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اس دنیا کے اندر، وہ وہی ہے جو کعبہ ہے، جو مکہ کے اندر ہے. تو اس کی تشریح یوں ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے اندر بھی کعبہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں تعمیر کیا تھا، اور پھر یہ قائم رہا. اس کے بعد حضرت نوح کے زمانے میں ختم ہو گیا فلڈ کی وجہ سے. پھر اس کے بعد اس کے وہاں پر کوئی تعمیر اس لیے نہ ہو سکی کہ وہاں پر کوئی اس سلسلے میں آبادی ہی نہیں تھی، ڈیزرٹ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کعبہ کی وجہ سے وہاں پر بسایا گیا. سب سے پہلے آپ نے وہاں پر گئے، اپنی فیملی کو وہاں پر بسایا، اور وہاں پر بنو جرم کے وہ لوگ بھی آ گئے، اچھے لوگ تھے جن کے ساتھ رشتہ داری ہوئی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس یعنی وحی کے ذریعے انہی بنیادوں کے، یعنی حضرت آدم کی طرز اور ان بنیادوں کے مطابق یہ روایات بھی اور ان کو تسلیم کیا گیا ہے. تو میں نے اختصار کے ساتھ اس کی طرف میں نہیں گیا. اچھا ہوا آپ نے سوال کر دیا تو مجھے بیان کرنے کا موقع ملا، اس لیے کہ قرآن کی اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق حضرت آدم ہی سے آپ کو ماننا سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت آدم نے اس کی تعمیر کی تھی کعبہ. اور اگر حضرت ابراہیم سے اگر آپ مانیں گے کہ انہی سے کعبہ شروع ہوا، پہلے نہیں تھا، تو ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں. پھر تشریح بڑی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے، اور چونکہ روایات موجود ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساری تشریح اس طرح ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی جو ہے نا ہماری روایات کے اندر ہے کہ جب وہ مقام آ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی یہ. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں والا جو مسئلہ ہے، یہ چیزیں تھوڑی سی کمزور ہیں، اس لیے کہ بعض یہ اسرائیلیات ہے. اس کے علاوہ بھی اس طرح کی داستانیں ہیں، لیکن ہمارے علماء محققین جو شروع میں مفسرین تھے، جنہیں تابعین اور صحابہ کے زمانے سے آ رہے ہیں جتنے، تو ان کے ہاں اس قسم کی روایتیں کمزور ہیں جن کو ہم بیان نہیں کرتے. اور پھر اگر حضرت یہاں پر مشکل یہ ہمارے علماء نے لکھا کہ اگر پٹی والی بات کو آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ پٹی باندھی ہو، لیکن قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اس کو منہ کے بل لٹا دیا تھا، پیٹھ کے بل نہیں، تاکہ وہ شکل کو نہ دیکھ سکیں. تو قرآن کا یہ انداز جو ہے یہ بیان کرتا ہے کہ پٹی نہیں ہوگی ان کے. اور بعض علماء کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پٹی ہو، اس کے باوجود بھی اگر اپنے بیٹے کو جب وہ یہ تو ہے کہ چلو ان کی شکل سامنے ہوگی تو وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی مشکل ہوتا ہے کہ وہ اگر پیٹھ کے بل ہوگا، بیٹا تو اس کا ہے، چھری چلانی پھر بھی مشکل ہے، تو انہوں نے پٹی باندھ لی ہوگی کہ وہ بھی نظر نہ آئے اس طرح کی. لیکن جہاں تک حضرت جبرائیل کا اور یہ ہے، یہ وہ ایسا علماء نے لکھا ہے کہ وہ کمزور جزاک اللہ. ہے.
دعا کر لیں ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے شکریہ. چھوٹا سا سوال کہ جی ہاں سوال کر لیں اگر ہو تو. یہ بھی سنا ہے کہ قربانی جو اب ہماری ایک طرح سے روایت بن گئی ہے، اس میں ذبیحہ ہی لازمی ہے یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی جگہ کسی اور چیز کی بھی قربانی دے سکتے ہیں؟ ہم اس پر ہماری ایک مفصل بحث اس سے پہلے ہوئی ہے. آج میرے خیال میں ہمارے جگنو صاحب نظر نہیں آ رہے، انہوں نے کافی حصہ لیا تھا. یہ سوال تھا عارفین صاحب کا، یہی سوال جو آپ نے کیا، شاید آپ اس کے بعد جوائن کیا آپ نے یا اس میں اتفاقاً نہیں تھے. تو اس میں یہ ایک کنٹروورشل ہے یہ سلسلہ. میں نے اس پر بیان کیا تھا کہ بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ خیال اس بنیاد پر ہے کہ قربانی، جانور کی قربانی، اس کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ تو حج کے موقع پر کہیں نہ کہیں تو آپ کو اس کو تو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے حق میں جانور کو ذبح کرنا اسی حالت کے اندر اس نمونے کو تو آپ ہر حال میں قائم کرنا ہوگا. البتہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ زمانہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے اور وسائل کافی بڑھ گئے ہیں، تو ایسے علاقے کے جہاں پر ہم قربانی کے بجائے قربانی کی قیمت اسی نیت کے ساتھ، قربانی کی نیت کے ساتھ اس کی قیمت کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے، جہاں گوشت سے زیادہ ان علاقوں کے اندر ان کو فائدہ ہو قیمت کے ذریعے، تو کیا یہ قربانی کے قائم مقام ہو سکے گا، اسے قربانی سمجھا جائے گا یا نہیں؟ اس پر ابھی جو ہے نا وہ اختلافات ہیں. ابھی علماء شاید اس طرف نہیں آئے، ان کی اکثریت، اور اس وقت میں نے بیان کیا تھا پوری تفصیل کے ساتھ کہ فلاں علماء نے ان دلائل کی بنیاد پر اس کی طرف نہیں. البتہ میرا ذاتی رجحان اس طرف ہے. اس وقت میں نے بیان کیا تھا، ہمارے جگنو صاحب نے خاصا اس بات سے اختلاف کیا، اب یہ کیسا کر سکتے ہیں. اب اس مقام پر تو پوری بحث نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے اندر یہ بات ہوگی کہ قربانی، جانور کی قربانی اپنی جگہ پر قائم ہے، یعنی اس کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کہ بعض علاقوں کے اندر اس کی ضرورت اگر پیش آتی ہے، لیکن ابھی اس میں کنٹروورسی ہے علماء کی، میں سمجھتا ہوں شاید اکثریت اس طرف نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ سوال میں نے کچھ لوگوں سے بھی پوچھا تھا، تو انہوں نے اس مسئلے کا ایک سلوشن دے دیا کہ بجائے یہ کہ اتنی مہنگی قربانی خریدنے کے لیے، جو خاص طور پر عید کے موقع پہ قربانی بہت مہنگی ہوتی ہے، آپ جانور لے کے کسی غریب فیملی کے حوالے کر دیں کہ بھائی اس کو آپ رکھیں، اس کا دودھ وغیرہ ہے جو کچھ ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگلے سال اس جانور کی قربانی دینی ہے، گوشت بھی آپ کا ہی ہے. ہاں یہ بھی اچھا سلوشن ہے. اس کے اندر بھی غرباء کا کافی فائدہ ہے. اصل میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ ماضی کے اندر غربت بہت زیادہ تھی، اور اس غربت کے زمانے کے اندر لوگوں کو گوشت ملتا ہی نہیں تھا. اور یہ ماضی قریب کے اندر آج سے 50 سال 60 سال پہلے بھی ہمارے ہاں صورتحال یہ تھی کہ لوگ گوشت کو ترسا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب یہ عید قربانی کا زیادہ انتظار کیا جاتا تھا. آج صورتحال یہ ہے کہ مالی صورتحال ذرا بہتر ہو گئی ہے، تو غرباء کو فائدہ پہنچانا بعض اوقات رقم کے ذریعے ہم زیادہ پہنچا سکتے ہیں. تو اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ کیا وہ رقم اسی نیت کے ساتھ جہاں ضرورت ہو، جہاں زیادہ فائدہ ہو، تو وہاں پر قربانی رقم کی شکل میں دی جا سکتی ہے یا نہیں. تو اصل سوال یہ ہے اس بحث پر کہ جانور کی قربانی بہرحال وہ قائم رہے گی، اس کو تو آپ نہیں ختم کر سکتے. یہ بھی ایک عارفین صاحب نے جو شکل بیان کی ہے، یہ بھی اچھی شکل ہے، اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ تو کنٹروورشل بھی نہیں ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے، پھر دعا کر لیں اگر کوئی سوال نہ ہو تو. ایک ریکویسٹ ہے کہ ماشاءاللہ اب یہ پروگرام ریکارڈ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو جو حضرت ریکارڈ کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ آپ کے جو گروپ پہ اس پہ ڈال دیں اور یوٹیوب پہ بھی ڈال دیں تاکہ اور لوگ مستفید ہوں. صحیح ہے، درست ہے. ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء الكورونا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم. شکریہ. جزاک اللہ.